बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त निकाल के यहाँ पे आए और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी बरादरान भी इस प्रोग्राम में आए, आपका भी हम तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, कल हमारी एक वर्कशॉप थी मीरपुर में, तो मोहम्मद वसीम साहब WWF पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए थे, तो इनसे मैंने दरख्वास्त की कि हम चेक्सवारी और इस्लामगढ़ के इलाकों के जो हमारे तंजीमों के नुमाइंदगान हैं, जो हमारे बरादरान जो हमारे साथ मिल के तहफ़्फ़ुज़ाती कामों में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं, उनके हवाले से हम एक आगाही वर्कशॉप या आगाही प्रोग्राम का एक हम इनेकाद करना चाहते हैं। उसके लिए हमें वक़्त दें। तो वसीम साहब ने हमें उस पर इन्होंने हमें कहा कि आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें, तो कल आज का हमें इन्होंने वक़्त दिया, तो उस हवाले से हम यहाँ पे हाज़िर हुए। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात है, ये मीरपुर डिवीज़न में हमारा दफ्तर है और हम इलाकों में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो चेक्सवारी और इस्लामगढ़ और मंगला डैम के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर आप लोगों को बखूबी पता होगा कि मंगला डैम के अंदर हमारे हर साल सर्दियों के मौसम में महाजिर आबी परिंदे से रशिया साइबेरिया से सर्दी के मौसम में जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है, तो वहाँ से ये महाजिर आबी परिंदे फ्लाई करके यहाँ पे मंगला डैम में हमारे पास हज़ारों की तादाद में आते हैं। फिर इन महाजिर आबी परिंदों का बहुत बेदर्दी से हमारे भाई हम लोग जो हैं वो शिकार करते हैं। तो शिकार जो है ये भी एक ख़ास हद तक होना चाहिए। तो ये महाजिर आबी परिंदे जो हैं, जिनका बेदर्दी से और गैर मुनसफाना और बिना दलेरी से शिकार हो रहा है, इस शिकार की बेजा शिकार की वजह से इन महाजिर आबी परिंदों की तादाद में दिन ब दिन कमी आ रही है। तो इसको भी हम मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो है वो फ़र्ज़ बनता है कि हम इन महाजिर आबी परिंदों को, जो हमारे मेहमान हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएँ और जो है वो इनका कम से कम शिकार करें और मकामी सतह पे इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। जब हम मकामी सतह पे इन परिंदों को, इन जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। एक तो इस हवाले से हम हाज़िर हुए हैं। दूसरा, जो हमारे ऊपर वाले जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे तीतर, इसके अलावा चकोर, मोर और पेंगोलिन, गिदड़, से और इस तरह के जानवर जो हैं, ये कुदरती तौर पे जंगली जानवर पाए जाते हैं। तो हमारा अवलीन फरीज़ा बनता है कि ये जो नायाब किस्म की जंगली हयात हमारे कुदरती माहौल में पाई जाती है, इसका हम तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि हम बहैसियत इंसान जो है वो हमारा ये फरीज़ा बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम मासूम और बेज़ुबान जानवरों और परिंदों की हिफाजत करें, क्योंकि अकेला इंसान जो है वो ज़मीन के ऊपर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे हम कहेंगे कि हमने रोड्स बना लिए हैं, हमने बिल्डिंग्स बना लिए हैं, हमने अपने बड़े बड़े महलात और कोठियाँ बना ली हैं, तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता। उसको ज़िंदा रहने के लिए हमने मकानात और रोड्स और ये चीज़ें तो बना ली हैं, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए हमें खुराक की ज़रूरत है। और वो खुराक हम कहाँ से हासिल करते हैं? वो खुराक या तो हमें जानवरों से हासिल होती है और या हमें वो पौधों से हासिल होती है। अगर ये जानवर और पौधे जो है वो जो आहिस्ता आहिस्ता नायाब हो रहे हैं, इनकी नस्ल को मादूमियत के ख़तरात का सामना है, तो जब ये जानवर और पौधे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आखिर में जो है वो इंसान जो है वो भी, उसका भी ज़िंदा रहना जो है वो भी यहाँ पे ज़मीन के ऊपर नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी बका के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की बका के लिए इन मासूम जानवरों और परिंदों जो है, जंगली जानवर और परिंदे जो हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से मैंने वसीम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ पे आएँ। तो ये खसूसी तौर पे ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में विज़िट करते रहते हैं, आगे पीछे जाते हैं। इनका 20 साल से ज़ायद का तजर्बा है इस जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तो ये आपको बताएंगे कि इन मासूम जानवरों और परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ हमने किस तरह करना है और किस तरह हम बामी, क्योंकि
محکمہ جو ہے ہم فرض کر لیں میرپور سے آئیں گے، زیادہ زیادہ ہوگا جو بندہ غیر قانونی شکار جو کر رہا ہے اسی کو ہم کیا کریں گے، یا تو چالان کریں گے یا اس کو جرمانہ وغیرہ کریں گے. تو جو آپ بھائی یہاں پہ موجود ہیں تو آپ مقامی سطح پہ جب فرض کر لیں غیر قانونی شکار ہو رہا ہے، اس شکار ہونے سے پہلے اگر ہم اس کی روک تھام کر لیں گے تو یہ ہمیں زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ یہ ہماری چیزیں ہیں، ہماری جنگلات ہیں، ہمارے اپنے جنگلی حیات ہے. تو اس کا تحفظ جو ہے وہ ہم سب کی بحیثیت قوم، بحیثیت انسان جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد وسیم صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے ہمارے جو تنظیم کے نمائندگان ہیں ان کو آگاہ کریں. السلام علیکم جی. جیسے کہ ساجد صاحب نے ذکر کیا، میرا نام محمد وسیم ہے اور میں WWF پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں. پچھلے 20-22 سال ہو گئے اور مختلف علاقوں کے اندر وائلڈ لائف کی کنزرویشن، فارسٹ کی کنزرویشن، ان کے حوالے سے جو دنیا کے لیول کے اوپر مختلف چیزیں نئی جو آ رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور اس کو پاکستان کے لیول کے اوپر جہاں پہ ہمیں ضرورت لگتی ہے وہاں پہ ہم اس کو لا کے اس کی آگاہی بھی دیتے ہیں اور اس کو نیشنل لیول کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ ہمارے ساتھ جو میڈیا اور جرنلسٹ صاحبان یہاں پہ جو موجود ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں پتہ چلا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کا انٹرسٹ اس سبجیکٹ کے لیے بھی آیا، کیونکہ یہ جو وائلڈ لائف کی یا جو بے زبان خلقت یا اللہ کی جو مخلوق بے زبان ہے، اس کے لیے زبان استعمال کرنا شاید اس سے بڑا اور آج جمعے کا دن بھی ہے، اس سے شاید بڑا اور کوئی کام مجھے نہیں لگتا اس دنیا کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے یہ انتہائی نایاب، انتہائی اہم رول ادا کرتی ہے انسان کی بقا کے لیے اس کرۂ ارض کے اوپر. اور اگر اس کو، کیونکہ یہ تو بتا نہیں سکتی کہ یہ کیا کر رہی ہے، اور یہ نہ اپنے آپ کو بچا پا رہی ہے، اور اس کا بے دریغ شکار بھی کیا جا رہا ہے بڑی بری طرح سے. اس کی بقا کو اس کرۂ ارض کے اوپر بڑی مشکل ہے. لیکن اس سب کے اندر جو ہے نقصان بھی اس کو انسان پہنچا رہے ہیں، اور اس کی آواز بھی انسان ہی بن سکتا ہے، اور انسان ہی اس کی آواز بن سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں کوئی چیز بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو عبث پیدا کیا گیا ہو جس کا فائدہ نہ ہو. چاہے وہ سانپ ہے، چاہے وہ چونٹی ہے، چاہے وہ ہاتھی ہے، وہ ساری مخلوق اللہ کی جو بنی ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی رول رکھا ہوا ہے. اب وہ رول جو ہے وہ میرے جیسے لوگ، ساجد صاحب جیسے لوگ، آپ کے بچے جو پڑھ رہے ہیں اس ٹائم پہ یونیورسٹیوں کے اندر، ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں، اور اس ایک جانور، ایک پرندے کا جس ٹائم پہ وہ رول یا اس کی اہمیت ہمارے ایکو سسٹم، ہماری زندگی کے ساتھ وہ کنیکشن جس ٹائم پہ ڈھونڈ پائیں گے، تو پھر شاید ہو سکتا ہے میں بطور انسان اس زمین کے اوپر اس سلے کو بچانے کے لیے ہاتھ بن سکوں. جو ہمارے پاس جو نایاب پرندے آتے جاتے ہیں، یا پرندے جو ہمارے پاس چڑیا کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، ان کو حفاظت دینے کے لیے ہاتھ آگے پھیلا سکوں. جہاں پہ میں نے ریسرچ تحقیق کا ذکر کیا، وہیں پہ میں 2-3 چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. لیپرڈ، شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کوٹلی کی سائڈ کے اوپر، پھر بمبر میں، پھر اور ایسی جگہ ہمارے پاس آزاد کشمیر کے اندر، اور کاغان نران کے اندر، بلیات کے اندر، مری کے اندر، مرگلہ ہلز کے اندر، جہاں پہ کامن لیپرڈ یا جس کو سی کہتے ہیں یا جس کو چیتا کہتے ہیں کچھ لوگ، اس کے اوپر دھبے ہوتے ہیں کالے کالے، وہ ہمارے اس علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے اور صدیوں سے پایا جاتا ہے. اس کو نہ کسی محکمے نے لا کے چھوڑا ہے اور نہ چھوڑ سکتا ہے. یہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے انہی علاقوں کے لیے اس کو بنایا ہوا تھا اور اس کو پیدا کر رکھا تھا. وہ جانور، اس کے بارے میں 3 چیزیں یہاں پہ آپ لوگوں کے توسط سے باقی لوگوں تک بھی پہنچانا چاہوں گا کہ ان کی مخصوص ٹیریٹری ہوتی ہے، مخصوص ایک علاقہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ رہتے ہیں. نر الگ رہتے ہیں، مادہ الگ رہتی ہے. مادہ ہر 2 سال کے بعد بچے پیدا کرتی ہے، اور وہ جو 2 سال بعد بچے پیدا کرتی ہے وہ زیادہ ہی زیادہ 2 سال اس کے ساتھ رہتے ہیں. اگر ایک مادہ ہے اور اس نے 2 سال کے بعد بچہ پیدا کیا،
2 سال تک ہی ماں کے ساتھ رہے گا، اس سے زیادہ نہیں رہے گا۔ اس 2 سال کے دوران اس بچے کی ماں پرورش کرتی ہے اپنی اسی علاقے کے اندر، مخصوص جو علاقہ ہوتا ہے اسی میں رہ کے۔ نر اور مادہ ملاپ کے لیے زیادہ ہی زیادہ 10 دن 15 دن 20 دن رہتے ہیں سال میں اکٹھے، اس سے زیادہ نہیں رہتے۔ اچھا، اب ہمارے پاس جس ٹائم پہ یہ ایک ایسا جانور موجود ہے جس کا ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے اور اس علاقے کی یہ نگرانی کرتا ہے، اس علاقے کے اندر وہ نشاندہی کرتا ہے، دوسرے شیر کو یا دوسرے سینگ کو یا لیپرڈ کو اس علاقے میں نہیں گھسنے دیتا، اس میں نہیں آنے دیتا، وہ اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے، اور اس علاقے کے اندر اس علاقے کی وہ ترتیب ایسی رکھتا ہے کہ وہاں پہ خوراک، وہاں پہ پانی، وہاں پہ رہائش، یہ 3 چیزیں اس کے لیے مقدار میں اویلیبل ہوں گی تو اس علاقے کی وہ نشاندہی کر دے گا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعض ٹائم پہ اپنی بکریاں کھلی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جس ٹائم پہ کھلی کوئی چیز کسی کو بھی ملتی ہے تو اس نے چھوڑنی تو نہیں ہے نا، اور وہ کھلی بکری جس ٹائم پہ جنگل کے بیچ میں پہنچ جائے گی تو اس کو تو اس نے مارنا ہے نا، اس نے اس کو مار کے کھا لینا ہے۔ اب وہ جس ٹائم پہ مار کے کھا لیتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بندوق اٹھاتے ہیں یا زہر اٹھاتے ہیں اور اس بکری کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا اس کو بندوق سے مار دیتے ہیں اس لیپرڈ کو، اور ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جن کو نہیں پتا، آپ کو بھی شاید نہیں تھا پتا میرے باتیں کرنے سے پہلے۔ اب وہ جو ایک لیپرڈ اس ایک جگہ میں رہ رہا ہے، اس لیپرڈ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ عورتیں کتنے بجے صبح جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے آتی ہیں، کون سا رستہ اختیار کر کے فضل الدین اپنی دکان پہ جاتا ہے، کون سا رستہ اختیار کر کے مولوی شکور صاحب جو ہیں مسجد جاتے ہیں، اور کتنے بجے جاتے ہیں۔ اس لیپرڈ کو اپنے اس علاقے کے اندر ہر بندے کا رستہ، ہر رستے کے اندر آبادی، ہر آبادی کے اندر ان لوگوں کی ٹائمنگ کے بارے میں اتنا علم ہوتا ہے جتنا شاید وہاں کے محلے داروں کو نہیں ہوتا، اور یہ اس کو اللہ میاں نے یہ تربیت دی ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں نوٹس میں رکھتا ہے، اور وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ اس گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو وہ نظر نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی بھر انہوں نے لیپرڈ نہیں دیکھا ہوتا۔ اب وہ علم جو ہے یا وہ جو معلومات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو دے رکھی ہے۔ اب جس ٹائم پہ اس کو ہم نے بندوق کے ساتھ مار دیا، اس علاقے سے اس کو ختم کر دیا، تو کیا ہوگا، 10 سے 15 دن بعد یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے بعد ایک نیا لیپرڈ اس علاقے، کیونکہ جب 2 سال کے بعد ماں سے جدا ہوتے ہیں یہ جانور، تو ماں کہتی ہے اپنی جگہ خود بناؤ، تو وہ جاتا ہے اور جا کے اپنی جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو وہ خالی جگہ دیکھے گا یا وہ دیکھے گا جہاں پہ کوئی کمزور لیپرڈ ہوگا، اس کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو اس جگہ سے ختم کرے گا۔ تو وہ جب آتا ہے اور یہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ لیپرڈ نہیں نظر آ رہا ہے لیکن نشان نظر آتی ہے، تو وہ کیا کرے گا، ایک بکری مارے گا، گاؤں کے بیچ میں رستے میں دن میں 10 بجے آ کے بیٹھ جائے گا، شام کے ٹائم پہ 5-7 بکریاں مار کے پھینک دے گا، کسی کو کھانے بھی نہیں دے گا، خود بھی نہیں کھائے گا، صرف وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ دہشت قائم کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو دوسرا لیپرڈ ادھر پہلے کا رہتا ہے وہ میرے سامنے آئے، میں اس کو اپنی دہشت بتاؤں، اس کے ساتھ مقابلہ کروں۔ اب یہ نقصان جو ہے یہ ہم لوگوں کو نہیں نظر آ رہا۔ اچھا، جو نیا لیپرڈ آتا ہے وہ جس ٹائم پہ رستوں میں بیٹھنا شروع کرتا ہے تو اسکول جاتے ہوئے بچوں کا اس کو ٹائم نہیں پتا، وہ بچے جو ہی اس کے قریب پہنچتے ہیں بچے دوڑ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو لیپرڈ ہے یہاں پہ۔ وہ جب دوڑ لگاتے ہیں تو لیپرڈ ہمیشہ بھاگتی ہوئی چیز کے پیچھے جاتا ہے، جب وہ پیچھے جاتا ہے جا کے اس نے پنجہ مارنا ہے اور اس بندے یا بندی کو یا اس بچے کو زخمی کرنا ہے۔ اب وہ جب زخمی ہو جاتا ہے تو پھر ہم سارے اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے اس علاقے کے اندر اس جانور نے کتنی تباہی مچا دی۔ اب وہ جو تباہی ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، بندوق لے کے اس کی غار میں چلے جاتے ہیں، بندوقیں لے کے شام میں اس کے تعاقب میں جاتے ہیں۔ اب وہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو سیٹلمنٹ کا ٹائم نہیں ملتا اس جگہ میں۔ وہ جو معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ نے اس کو قانون سکھا رکھا ہے کہ تو نے ٹیریٹری بنا کے اپنے علاقے کا چپا چپا معلوم
کرنا ہے اور پھر تو نے یہاں پہ رہنا ہے. وہ وقت نہیں دیتے ہم جب اس جانور کو, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ نقصان پہ نقصان کر رہا ہوتا ہے. اب یہ وہ ساری معلومات ہے جو تحقیق سے ملتی ہے, اور یہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس تھی. بدقسمتی سے ابھی جو دور چل رہا ہے, جو وقت چل رہا ہے, بچہ ابے کے ساتھ نہیں بیٹھتا, دادی کے ساتھ کھانا نہیں کھانا پسند کرتا, گھر میں باتیں نہیں کرنا پسند کرتا, بڑوں کی محفل سے بھاگتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ موبائل آ رہا ہے, اس کا نتیجہ ٹیلی ویژن زیادہ آ رہا ہے. اور جو ایگزیکٹ معلومات تھی جو ہمارے آباء و اجداد سے ٹرانسفر ہوا کرتی تھی بچوں میں, وہ رک گئی. تو آپ سب نے بھی ایک تو یہ معلومات تھوڑی سی آپ لوگوں نے جو آپ سب تک پہنچانے کا مقصد ہے, آپ اس معلومات کو جتنا زیادہ پہنچا سکیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جانور پرندے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں, اور ان سے فائدہ ہم کیسے اٹھائیں گے, ان کی معلومات حاصل کر کے. آج جو ہمارے پاس جو وائلڈ بور کی پاپولیشن زیادہ ہو گئی, آج ہمارے پاس جیکالز جو گیدڑ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے, آج ہمارے پاس لومڑیاں زیادہ ہو رہی ہیں. اور دیکھیں لیپرڈ سال میں صرف ہر 2 سال کے بعد وہ صرف 1 یا 2 پیدا ہوتے ہیں, جبکہ گیدڑ کتنے پیدا ہوتے ہیں, جبکہ لومڑیاں کتنی ہوتی ہیں, اور یہ وائلڈ بور کتنے کم وقت پیدا ہوتے ہیں. یہ تو بڑی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں. اب جس ٹائم پہ ہمارے پاس لیپرڈ نہیں ہوگا تو ان کی زیادہ تیزی سے آبادی بڑھے گی, اور اس کا نقصان ہمیں اس سے زیادہ ہو رہا ہے. اس کو ہم گنتی میں نہیں لاتے, اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے تو ان جانوروں کا تعلق ایک تو معلوم کرنا ہے. اب دوسرے جانور پہ میں آنا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کے علاقے کے اندر موجود تھا بڑی وافر مقدار کے اندر. اس کو سلہ آپ لوگ سلے کے نام سے یا سب کے نام سے جانتے ہیں. اس کا نام جو سائنسی نام ہے یا انگریزی نام جو ہے وہ پینگولین اس کو کہا جاتا ہے. اور پینگولین جو ہے صرف 2 چیزیں کھاتا ہے. ایک کھاتا ہے کیڑے مکوڑے, اور کیڑوں مکوڑوں کے اندر بھی دیمک کھاتا ہے, اور موٹی والی چونٹی کھاتا ہے. یہ چھوٹی چیزیں نہیں کھاتا, یہ موٹی چیزیں, موٹی والی چونٹی جو بچوں کو بھی اکثر گھروں کے پاس یا قبرستان کے پاس جو ہوتی ہے اس کے اوپر یہ اٹیک کرتے, یہ اس کو کھاتا ہے. اس کے دانت شانت نہیں ہیں, یہ اس کی زبان جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے, وہ سٹکی ہوتی ہے. وہ بڑی لمبی زبان جو ہے نا, وہ کسی بھی چھوٹی والی سوراخ میں جو چونٹیوں نے کر رکھی ہوتی ہے, دیمک نے کر رکھی ہوتی ہے, اس کے اندر وہ گھس کے وہاں سے ایک دم سے اس کو ساتھ زبان کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں, دیمک بھی اور چونٹیاں بھی, اور یہ ساتھ ایک دم نگل لیتے ہیں. اور یہ بڑی تعداد میں کھاتا ہے, یہ تھوڑے سے نہیں کھاتا, یہ بہت سارے کھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ جو سکیلز جس کو ہم کہتے ہیں یا سپ آپ لوگ کہتے ہو, یہ بڑی مضبوط ہے. یہ ہمارے ناخنوں کی طرح کی چیز ہے, اس کو کیراٹین مٹیریل کہتے ہیں. اس کے اندر بھی خون کی رگیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے ناخن کو کوئی نکالے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے, تو اسی طرح سے اس کی یہ جو موجود ہوتی ہے, یہ جو اس کا سکیل ہوتا ہے, یہ بڑا سخت ہوتا ہے. 2009 سے لے کر 2015 تک ایک پوری دنیا کے اندر اس کی اسمگلنگ انتہا درجے کی عروج کے اوپر گئی, اور اس اسمگلنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے یہ جانور نایاب ہو گیا, اب ناپید ہو گیا. اب آپ یہ سمجھیں گنتی کی جگہوں کے اندر موجود ہے, اور ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے. اور اس کا ہمیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا, دیمک کو کنٹرول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ہمیں دے رکھا تھا, اور ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو اب جس ٹائم پہ کم ہو گیا تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پوٹوہار کے اندر آنے والے دنوں میں دیمک مزید تیزی سے بڑھے گا, کیونکہ جب یہ تو اس کی سورس کو کنٹرول کرتا ہے نا, جہاں سے دیمک پھیلتا ہے یا جہاں پہ اس کے بڑے بڑے درخت ہوتے تھے وہاں پہ جا کے یہ دیمک کو کنٹرول کرتا تھا. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جب وہاں سے نہیں کنٹرول ہوگا تو دیمک ہر گلی محلے میں ہوگا, ہر جگہ یہ پھیلے گا, اور اس کے لیے ہم نے اسپرے کرنا ہے. اسپرے جس ٹائم پہ ہم کرتے ہیں تو اسپرے بھی آپ کو پتہ ہے وہ نقصان دہ چیز ہے, کوئی فائدے کی چیز تو نہیں ہے. اسپرے والا پانی کوئی پیتا ہے, یہ تو ہم فصلیں کھا رہے ہیں, ہم پھل کھا رہے ہیں. لیکن ذاتی طور پہ جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس فصل کے اوپر اسپرے ہوا ہے وہ نہیں کھاتا. وہ کیوں نہیں کھاتا؟ کیونکہ اسپرے جو ہے وہ مضر صحت ہے, وہ کیمیکلز ہیں بیسیکلی. اب ہم نے جو قدرت نے پیدا کر رکھی تھی جو سسٹم, اس کے اندر کیونکہ خلل ڈالا ہے,
اب اس کی جو سمگلنگ ہوتی رہی 2009 سے لے کر 2015 تک وہ اتنے عروج پہ ہوئی کہ پاکستان میں بھی ہر جگہ سے اس کو پکڑ کے لوگ دیتے رہے، بیچتے رہے۔ ابھی اس ٹائم پہ ہر قانون پوری دنیا کے اندر جتنے قوانین ہیں ان سارے قوانین کو اس کے اوپر لاگو کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ بھی لگتا ہے، اس کے اوپر ٹرانس باؤنڈری جو جس ٹائم پہ ایک ملک سے دوسرے ملک جو جانے کے قوانین ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر لگتا ہے، اور اس کی سزا اور جرمانہ انتہائی زیادہ رکھا گیا۔ تو اب اس کو کوشش یہ کی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کی پاپولیشن کو بڑھایا جا سکے۔ اس کا جو سمگلنگ ہو رہی تھی اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کی پاپولیشن کو جتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں اتنی اہمیت کام ہے۔ یہ دوسرا جانور تھا جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کی ضرور آپ لوگوں نے معلومات اپنے بچوں کو ضرور دیں، اور یہ جانور کوئی مضر صحت نہیں ہے یا کوئی نقصان نہیں دیتا۔ تیسرا، آپ سب کو پتا ہوگا ہمارے ممبر کے اندر طوطے آتے ہیں، ابھی شروع ہو جائیں گے آنا، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا طوطے آتے ہیں ہمارے پاس، اور جس طرح سے نایاب پرندوں کا ذکر چلا اسی طرح سے طوطوں کی 4 قسمیں ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں، اور وہ قسم انڈیا سے جس ٹائم پہ اڑتے ہیں تو وہ آتے ہیں ہمارے بھمبر کے علاقے سے۔ اب وہ طوطے آتے ہیں 3 مہینے تک ان کا آنا جانا رہتا ہے، اور وہ آتا ہے نر طوطا، اور وہ نر طوطا جو ہے وہ آتا ہے اور آ کے ہم نے کیونکہ ہمارے پاس آباء و اجداد نے بیر کے درخت بہت سارے لگا رکھے، ہمارے پاس آموں کے درخت بڑے اچھے، اب وہ کیا ہوتا ہے وہ بیر جو لگتے ہیں وہاں پہ جس جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، اب وہ انڈیا سے اڑتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ یہ بچے دیتے ہیں وہاں پہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو طوطا ہے یہ ماں اور باپ دونوں مل کے بچے کی نگہداشت کرتے ہیں، بڑی پراپر، بڑی احتیاط اور بڑا خیال رکھتے ہیں۔ باپ کیا کرتا ہے خوراک لے کے آتا ہے، اور ماں جو ہے نا وہ بچوں سے ہلتی نہیں ہے، ماں اسی کے پاس بیٹھی رہی۔ اب جو باپ ہے وہ کراس کر کے بارڈر ہمارے پاس، کیونکہ اللہ میاں نے ہمیں ہمارے بڑوں کو پہلے عقل دے رکھی تھی، انہوں نے بیر کے درخت لگائے، اور وہ بیر کے درختوں کے اوپر وہ طوطے جس ٹائم پہ پہنچتے ہیں، اور وہ درختوں کے اوپر سے طوطے بیر جس ٹائم پہ اٹھاتے ہیں اور اپنے اس جگہ میں حلق میں رکھتے ہیں اور واپس اڑ کے جانا چاہتے ہیں تو ہمارا نیٹ لگا ہوتا ہے، اور وہ نیٹ کے اندر ایک دم سے پھنس جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا نیٹ لگاتے ہیں نا لوگ طوطوں کو پکڑنے کے لیے بے تحاشا، اب وہ جس ٹائم پہ وہ واپس اڑنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس نیٹ کے اندر پھنس جاتا ہے، نیٹ میں پھنستا ہے تو جس آدمی نے نیٹ لگایا ہوتا ہے وہ سارے طوطے لپیٹتے اور مارکیٹ کے لیے بیچنے کے لیے تیاری پکڑ رہا ہوتا ہے۔ اب جو ماں ہوتی ہے ادھر بیٹھی ہوئی وہ 4 گھنٹے اس نے ایوریج رکھی ہوتی ہے کہ 4 گھنٹے کے بعد اس کے گھر والا واپس آئے گا اور وہ بچے کے لیے کچھ خوراک لے کے آیا ہوگا، اور وہ خوراک اس بچے کو ملے گی اور یہ بچہ بڑا ہوگا۔ انسان بھی ایسے ہی ہے اور اللہ نے طوطوں کو بھی ایسے ہی سکھا رکھا۔ وہ جو بچہ ہے جس ٹائم پہ وہ 4 گھنٹے ماں جس ٹائم پہ دیکھتی ہے 4 گھنٹے کے بعد باپ نہیں آیا، وہ طوطا نہیں آیا، تو وہ وہاں سے نکلتی ہے اس بچے کو اکیلا چھوڑ کے بڑی مشکل سے، اور وہ اس طوطے کے رستے کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ آتی ہوں گی، ساری نہیں آتی ہوں گی، وہ بھی آ کے ٹریپ ہوگا، وہ بھی پھنس جاتی، اور وہ بچہ آپ یہ سمجھیں کہ اس نے مشکل ہوگی نا اس کو بڑا ہونے میں، اس کو زندہ رہنے میں، کیونکہ اس کو تو اللہ نے نہیں سکھایا کھانا خود، اس کو تو پھر بڑا مشکل ٹائم گزرے گا۔ اللہ نے تو اس کو یہ سکھایا تھا کہ تمہارے باپ جو ہے وہ جائے گا، جا کے وہ بیر لے کے آئے گا اور تمہاری ماں جو ہے وہ تمہیں کھلائے گی جیسے انسان کو ہے۔ اب وہ سارا سسٹم ہم نے کاٹ دیا، وہ بچہ بھی نہیں آئے گا، ایک گناہ تو وہ ہو گیا، بچے کو اکیلا چھوڑ دیا، اس کی پتہ نہیں کتنے دن کا، ایک وہ ماں کے لیے جو ہم نے پھندا لگایا وہ بھی ٹریپ ہو گئی، جو باپ تھا وہ بھی ٹریپ۔ اچھا اب یہ جو قدرت کا جو نظام ہے نا، یہ بیر کے اندر پھر سیڈ ہوتا ہے نا، بیر کے اوپر کا حصہ تو بڑا نرم ہوتا ہے نا، اور جو بیر کے بیج کے اندر ہوتا ہے مغز، اس کو کہیں گے کیا کہیں گے، کچھ ایسے ہی کہیں گے، وہ اس کو توڑ کے اس میں سے وہ جو خوراک ہوتی ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ مزے کی سٹوری یہ وہ کھلاتی ہے اس بچے کو، اس طوطے کے بچے کی پرورش کے لیے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے۔
وہ جب نہیں ملے گی تو وہ طوطا نہیں جی پائے گا، اس کی پرورش نہیں ہوگی۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم شکر الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے ہم لوگ اتنے غریب نہیں ہیں کہ ہم طوطے پکڑ پکڑ کے جو ہے نا اب اس دور کے اندر بیچیں گے اور ہمارے گھر کا چولہا چلے گا۔ ایسے ہی ہے نا آج کل کے دور کے اندر، یا ابھی اس ٹائم پہ جو وقت ہمارے، مجھے نہیں اندازہ لیکن اتنی غربت نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھے اور طوطے پکڑنے لگ جائے، کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے نا۔ ہم نے کیا بنایا ہوا، ہم نے اس کو شوق بنا لیا ہے۔ میں جاؤں گا میرپور سے اتنا بڑا اپنے لیے نیٹ لے کے آؤں گا تو اس سے پکڑوں گا جی، اس نے 400 پکڑے ہیں، میں 1000 پکڑ کے آج دکھاؤں گا جی، میں کل 1500 پکڑوں گا جی۔ ہم نے یہ وہ ایک مقابلے کی دوڑ لگا لی ہے طوطوں کو پکڑنے کے چکر میں، اور وہ اتنی مشکل دوڑ پڑ گئی ہے کہ جس میں طوطوں کو ہم نے اپنے علاقوں کے اندر بالکل پناہ سے ختم کر دیا۔ جو خوراک اللہ نے ہمارے پاس پیدا کر رکھی تھی ان طوطوں کے لیے، ہم نے اس کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیا۔ وہ آتے ہیں اور ہم ان کو پکڑ پکڑ کے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں اور پنجروں میں بند کر کے رکھ رہے ہیں۔ تو اس سے انتہائی زیادہ آنے والے وقت میں ہمیں آنے والے دور میں اور مشکلات پیدا ہوں گی۔ دیکھیں اس بیر کو کھانا، اس بیج کو کھانا، یہاں تک کی معلومات تو میرے پاس ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس سے آگے بھی تو کچھ ہوگا نا، اللہ نے کیا یہیں تک ختم کر دی کہانی؟ یہ تو مجھے تو یہ پتا ہے اس طوطے کی نشو و نما کیسے ہوگی، مجھے آگے یہ نہیں پتا کہ وہ جو بیر ہے اس بیر کے بیج کو توڑنے میں اور اس کے بیج میں سے مغز اٹھانے میں اور پھر اس کے پیٹ میں جانے سے اس کی جو بیٹ ہو رہی ہے، پھر اس سے آگے کیا چیزیں آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید کوئی اور چیز بھی ایسی ہو جس کو وہ کھا رہا ہو۔ میری فصل کے اندر بہت سارے کیڑے مکوڑے آتے ہیں نا، مجھے تو نہیں اندازہ کہ وہ طوطا کون سی چیزوں کے اوپر ہے۔ میرے پاس جو درخت ہیں، جو بیر کا درخت ہے، اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ اور ایسی چیز بھی ہو جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو، لیکن اللہ نے اس نقصان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس طوطے کو پیدا کر رکھا ہو۔ تو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس معلومات کو آپ تک پہنچانا ہے 3 جانوروں کے حوالے سے۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہم نے کاروبار کرنا شروع کر دیا ان جانوروں کے ساتھ، جبکہ یہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے تھے انسان کی بقا کے لیے اس کرۂ ارض پہ، اور ہم نے ان کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ شاید ہو سکتا ہے اس کی پکڑ میں ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اس میں شامل تھے، ان لوگوں کے لیے وہ پکڑ کا صلہ لائے جو جواب دینا مشکل ہو جائے، کیونکہ پھر ایک آدمی تو نہیں، اس کے بعد اور بھی لوگ ہوتے ہیں نا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پہلے تو خود ان چیزوں کو پکڑنے سے گریز کریں، ہمیں خود ان چیزوں کو حفاظت میں پیش رفت کرنی چاہیے۔ اس کی آگاہی اور اس کے حوالے سے جو تحقیق ہو سکتی ہے اپنے بچوں کو لگائیں، یونیورسٹیوں کے استادوں سے پوچھیں۔ دیکھیں آپ سوال کریں گے تو تب استاد کے ذہن میں آئے گا جواب دینا، جب سوال ہوگا تو تب ریسرچ شروع ہوگی، تحقیق شروع ہوگی۔ تو آپ بھی ضرور سوال کریں اپنے استادوں سے، اپنے محلے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، ان کو اس طرف لے کے آئیں کہ تحقیق کرو بچوں، ہمارے ملک کو تحقیق کی ضرورت ہے۔ ان جانوروں، ان پرندوں کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کرنی، اور جو جن کے گاؤں میں، محلوں میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، دادا دادی، آپ اپنے بچوں کا تعلق ان کے ساتھ جوڑیں برائے مہربانی۔ یہ میں ہر جگہ یہی بات کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا گھروں میں، وہ ان کو نہیں ہے ضرورت، میری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے ضرورت، انہوں نے اپنی زندگی گزار چکے ہیں، لیکن ان کے پاس بہت بڑا تجربہ پڑا ہو۔ اس تجربے کا اس بچے کو فائدہ ہوگا جو 16 سال 18 سال کی عمر کا ہوتا ہے، اور اس 16 سال 18 سال کی عمر میں اس کو ایک دم سے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ سلہ اتنا اہم کردار ادا کرتا ہے، تو وہ سلے کو دیکھ کے کبھی نہیں گھبرائے گا، سلے کو دیکھ کے کبھی نہیں ڈرے گا، کبھی ڈنڈاسا نہیں ہوگا، کبھی بندوق نہیں اٹھائے گا ان جانوروں پرندوں کو مارنے کے لیے۔ جب اس بچے کو اس نے دادا نے، دادی نے وہ چیزیں بتا رکھی ہوں گی، تو وہ بچہ اس جانور پرندے کا محافظ بنے گا، اپنے علاقے کے لیے بنے گا۔ کیوں؟ یہ کسی اور جگہ بھی ہو سکتے تھے نا، وہاں پہ نہیں ہوئے، تو ہمارے آباء و اجداد نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت کر رکھی تھی نا، ان کے پاس وہ علم ان کا ٹرانسفر ہو رہا تھا نا۔
اب ہمیں نہیں پتا تو ہم نے تو یہی کرنا ہے، جس کو نہیں پتا وہی ڈرتا ہے، جس کو نہیں پتا وہی اس کا خلاف مخالف ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے گھروں کے اندر جو بزرگ بیٹھتے ہیں ان سے ان چیزوں کی معلومات کو بچوں تک کنیکٹ کرنا چاہیے، اور خود جو معلومات حاصل ہو اس کو بھی گھر میں بیویوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، سب تک اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز، جب بھی کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کو نظر آئے کہ غیر قانونی شکار کیا جا رہا ہے، غیر قانونی طور پہ اس جگہ اس چیز کو یا کسی بھی چیز کے رہنے والی جگہ کے اندر یا اس کے بچوں کو نقصان دیا جا رہا ہے، پہلے تو آپ اپنی زبان سے اس تک میسج پہنچائیں. نہیں پہنچتا تو آپ کوشش کریں کہ محکمہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا ہر نمائندہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، صرف ان تک کنیکشن پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو کسی نہ کسی فورم میں کسی نہ کسی طریقے تک ان تک پہنچ کے اس معلومات کو اس تک انفارمیشن دے کے، تاکہ اس کو روکنے کے لیے اس انلیگل وائلڈ لائف کی جو ٹریفکنگ یا اس کو جو اسمگلنگ کی جا رہی ہوتی ہے اس کو روکا جا سکے. اس کو روکنے کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ایک تو اللہ خوش ہو جائے گا، دوسرا اس جو ذی روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے مخلوق، اس کے لیے آپ بچاؤ کا، اس کے لیے اس دنیا کے اندر محافظ کا رول ادا کر رہے ہوں گے. تیسرا، جو پاکستان کا جو ہمارے علاقوں کا جو قانون ہے اس کی آپ پاسداری کر رہے ہو. یہ قانون میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، اس جانور کا شکار غیر ممنوع ہے، اس جانور کی خرید و فروخت غیر ممنوع ہے. اب یہ چیز ہے جس ٹائم پہ آپ قانون کی بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہو، آپ اپنا مذہبی فریضہ بھی انجام دے رہے ہو، آپ انسانیت کے ناطے سے جو آپ کا رول ہے آپ اس کو بھی صحیح طریقے سے وہاں پہ ادا کر رہے ہوتے ہو، تو آپ یہ سمجھو کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا جینے کا اس زمین کے اوپر. یہ 3 چیزیں تھیں جن چیزوں کے لیے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ تک بھی اس کی آگاہی پہنچا سکیں، اس کی تحقیق کے حوالے سے جو معلومات ہیں آپ تک پہنچیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پھیلائیں. اب میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو ضرور بالکل آپ کریں، تاکہ اگر ہمارے علم میں ہوگا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. سر ورلڈ لیول والے خود اجازت دیتے ہیں چند روپئے کی خاطر 1000 روپیہ 2000 روپیہ لے کر لائسنس ان کو جاری کرتے ہیں، کیا وہاں پر بھی طوطے کے بچے نہیں مرتے؟ اچھا، جن چیزوں کا لائسنس جو جاری کیا جاتا ہے وہ مخصوص چیزیں ہیں جن کی پاپولیشن ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھ گئی ہے، اور یہ ایک مخصوص جگہ کے اندر اگر بہت زیادہ ہو گئی تو فصلوں کی جو کراپ کی پروڈکشن ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، ان برڈز کو یا ان پرندوں کو لائسنس کے ذریعے ان کی ایک مخصوص تعداد کے حساب سے لائسنس ایشو کیا جاتا ہے کہ اتنے پرندوں کو اس سال اس سیزن میں لائسنس کے ذریعے ہنٹنگ کی جا سکتی ہے. اور یہ پورے پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا میں ہے، اور یہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ اور پھر اس کے لیے پوری ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے. ہمارے آپ یہ سمجھیں نیشنل لیول کے اوپر بھی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں کہ اتنی مخصوص لائسنس ایشو ہوں گے، اتنے ٹرافی ہنٹنگ کے لیے، آئی بیکس، مارخور، بڑے بڑے جانوروں کے لیے بھی ہوتا ہے، ان کی تعداد اتنی ہوگی، اس کی پھر وہ تعداد ناپی جاتی ہے، اتنی تعداد ہو چکی ہے، اس لیے اس کے 2 جانور اگر مار دیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے لیے پھر باقاعدہ لائسنس دیا جاتا ہے اور اس کو ریونیو کا حصہ بنایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ میری طرف سے وضاحت ہے، مزید اگر آپ کرنا چاہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم فرض کریں طوطوں کا، انہوں نے کہا نا طوطوں کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو کھائے تو نہیں جاتے. یہاں پہ جو ہم لائسنس ایشو کر رہے ہیں وہ ہے تیتر کا، جو بوڑھا تیتر ہوتا ہے اس کا، اور اس کی بھی بیگ لمٹ ہوتی ہے. جو ایک شکاری ہوتا ہے نا، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی شکاری ہو تو وہ بیگ لمٹ ہوتی ہے، 4 سے 6 پرندے وہ شکار کر سکتا ہے، اس سے زیادہ شکار کی اجازت نہیں ہے. پھر جو مرغابی وغیرہ آتی ہے ہمارے پاس اس کی بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی کشتی کے اوپر بیٹھ کے ان کو شکار نہیں کر سکتا، خشکی کے اوپر کرے گا. اور رات کے وقت شکار کی اجازت نہیں ہوتی، دن کے وقت جو ہے وہ شکار، کیونکہ پرندے کے پاس بھی چانس ہو. پھر جو بندوق ہوتی ہے سنگل بیرل جو بندوق ہوتی ہے، یعنی ایک ہی فائر وہ کرے گا، بیک وقت 5-6 فائر وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ پرندے کو بھی بھاگنے کا موقع ملنا چاہیے. تو اس طرح جو حلال پرندے ہوتے ہیں ان کا لمیٹڈ بیسس کے اوپر ہماری ڈویژن میں ہر سال تقریباً 60 سے 70 لائسنس جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. اور وہ بھی کس کے ہیں، تیتر کے ہو گئے،
یا مرغابی کے ہو گئے یا سایہ جو خرگوش وغیرہ ہوتا ہے. باقی مور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, جنگلی مرغے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. باقی جو جانور ہیں جنگل کے, اس میں بارکنگ ڈیئر ہو گیا, اس کے علاوہ جنگلی بکریاں ہوتی ہیں, ہرن وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہوتی. جو جنگلی مرغے ہوتے ہیں ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہوتی. طوطے جو ہوتے ہیں ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. جو گیز وغیرہ آتے ہیں, بڑے بطخ جو ہوتے ہیں ڈیم کے اوپر آتے ہیں, ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ لمیٹڈ بیسس کے اوپر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو عام عوام کی طرف سے عام طور پہ شکایت آتی ہے کہ کیونکہ یہ ہماری ڈیم کے ساتھ ہماری زمینیں بھی لگتی ہیں, اور جب پانی نیچے اتر جاتا ہے تو ہم وہاں پہ گندم وغیرہ بھی کاشت کرتے ہیں. تو جب گندم اگ جاتی ہے تو یہ مرغابیاں وغیرہ آتی ہیں وہاں پہ, وہ گندم کے وہ جو پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ خوراک ان سے حاصل کرتی ہیں. تو ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں, وہاں پہ زہر ملے دانے جو ہیں گندم کے وہ ڈال دیتے ہیں. وہ کھا کے تو ساری کی ساری مرغابی جو ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک قدرت کا نظام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی کھیت کے اندر چوہے بھی رہ رہے ہوتے ہیں, مکھیاں بھی رہ رہی ہوتی ہیں, پرندے بھی اس کھیت کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی خوراک حاصل کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا حصہ کھانا ہے. اگر ہم سوچیں گے کہ یہ پرندے یہ جانور جو ہیں وہ ہمارے حصے کے دانے جو ہیں وہ کھیت سے کھا رہے ہیں, تو اگر سارے کے سارے ہم کوشش کریں گے, ہو سکتا ہے کہ آخر پہ جب ان کے اوپر دانے لگنے کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا جو ہے وہ ڈیزاسٹرس یا ایسی مصیبت آ جائے یا ایسی بارش آ جائے کہ وہ ساری کی ساری فصل تباہ ہو جائے. تو ہر انسان یا ہر جاندار یا ہر جانور یا پرندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے حصے کی خوراک کھا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کا حصہ جو ہے وہ الگ کریں, اور اپنا حصہ جو ہمیں اس میں سے حاصل ہوگا وہ اس کے اوپر ہم اکتفا کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو اور یہ جو جنگلی اور بے زبان مخلوق ہے یہ اس کی بھی حفاظت ہو سکے. منظیر صاحب, سینئر نائب صدر عبد الحسن چودھری صاحب, موجودہ نائب صدر معظم علی چودھری, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کیسر عزیز اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل محترم ثاقب ظفر صاحب موجود ہیں. سوشل میڈیا کی ٹیم بھی یہاں موجود ہے. میں سب سے پہلے آپ کو چکسواری آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس قسم کا مفید و دلچسپ پروگرام ارینج کرنے پر میں آپ کی محکمے کے بالخصوص راجہ وہیب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس سے قبل چکسواری میں وائلڈ لائف کا کوئی ملازم نہیں تھا, تو میں راجہ جاوید اقبال صاحب سابق منسٹر وائلڈ لائف فشریز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے یہاں سے ہماری نمائندگی دی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی قدم اٹھایا کہ ہمارے نوجوانوں کو بھرتی کیا. تو راجہ وہیب خان نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے پہلے ملازم تھے, اور یقین جانیں انہوں نے جنگلی تحفظ کا یاد کے لیے بڑے شاندار اقدامات کیے, اور ہمیں اس اپنے نوجوانوں پہ بڑا فخر ہے, اور یہ محکمے کے لیے بڑی نیک نامی کا باعث ہے. اور پوری ٹیم یہاں چکسواری کی جو اس محکمے میں ملازم ہے بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں. یقین جانیں آپ کا یہ پروگرام بڑا دلچسپ بڑا مفید ہے. تو میرے ساتھی آپ سے جو سوال کریں گے وہ اپنا نام بھی بتائیں گے, تعارف بھی کروائیں گے, تو سارے دوست سوشل میڈیا پہ سوال کریں, معلومات کے لیے شیئر کریں, اور یقین جانیں ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے. ہمارا اور آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے, انشاءاللہ آپ کے پیغام کو پہنچائیں گے. یہ جتنے دوست یہاں کھڑے ہیں, میں بھی ہمارے سب کے چینل جو مونیٹائز ہیں اور بڑی تعداد میں ویورز ہمارے کو دیکھنے والے, اور یہ ماشاءاللہ آپ کا جو اقدامات ہے میں سمجھتا ہوں ایک سارا کریڈٹ راجہ وہیب خان صاحب کو جاتا ہے, اور انہوں نے بڑا مفید اور بہت اچھا پروگرام ارینج کیا. میرا ایک ہی سوال ہے چیتے کے حوالے سے, کہ جب وہ بفرتا ہے غصہ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ بتائیں کہ اس کو جو انسانی وہ نقصان کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی آپ ایسا پیغام دیں عوام کو کہ وہ جو نقصان کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے وہ کون سے حفظ مقدمے کے طور پر اقدامات کریں, یا وہ کیسا ماحول پیدا کریں. اچھا ایسا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے جس طرح سے ذکر کیا وہ بفرتا ہے, تو وہ کیوں بفرتا ہے, اس کو کوئی وجہ ہوگی نا. یا تو اس کے بچے ہم نے اٹھا لیے, یا ہم نے اس کے گھر کے پاس کوئی ایسا نقصان آگ لگا دی, یا ہم نے اس کو ڈسٹرب کر دیا. جو پرانا والا تھا اس کو ہم نے بگا دیا تو نیا آ گیا, تو اس نے آ کے آوازیں بھی دیں رات کو. 2-3 دن کے بعد وہ آواز بھی دیتا ہے, جب اسے نظر نہیں آتا وہ آواز دے رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے, پرانے کو. اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ تو وہی پرانا والا ہی ہے, لیکن اس کو مار چکا ہوتا ہے کوئی آدمی, اور جو مارتا ہے وہ اتنی آسانی سے بتاتا بھی نہیں ہے, وہ دکھاتا بھی نہیں, وہ انلیگل ہوتا ہے نا. وہ بتائے گا تو وہ پریشانی میں گھسے گا, تو وہ اس کو بتاتا نہیں ہے, اور اس کی سکن چمڑی کو بیچ بھی دیتے ہیں لوگ. لیکن اب
آپ نے سوال کیا اس سے حفاظت کیسے، احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے یا احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی فرض مال. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی بکریوں کو جب آپ کو پتہ چلے کہ کہیں پہ ایسا ہو چکا ہے حادثہ، آپ کے گاؤں یا علاقے کے اندر کوئی لیپرڈ مر چکا ہے، تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی بکریوں کو کھلا نہ چھوڑیں، کھلا نہ چھوڑیں. اچھا کھلا نہ چھوڑیں کہ دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ اس کو باندھ کے رکھیں یا تو، اور دوسرا یہ اس کے ساتھ اٹینڈنٹ چھوڑیں. بالکل اگر فری ہوں گی تو پھر وہ اٹیک ہوگا، اگر اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوگا تو اٹیک نہیں ہوگا. تو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہو جائے. اٹینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کوئی بچہ یا کوئی خاتون یا کوئی بھی ہے، وہ جہاں پہ خود گھاس کاٹنے کے لیے جائیں وہیں پہ بکریاں بھی ساتھ لے کے جائیں، تو پھر اس کے اوپر اٹیک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں.